जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल्लाहको उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ कारी अहमद यार कादरी साहबलाई। उहाँ इमाम कादरी मस्जिद बीपी चौक नेपालगञ्जका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं इमाम साहब? बखैर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं जी माशाल्लाह। क्या मसरूफियत है अभी? बस नमाज का टाइम हो रहा है जी, ये चाह रहे हैं कि जल्दी ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, नमाज के लिए चले इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम की तरफ ही चलते हैं। इमाम साहब, जैसे कि इंसान पैदा हुआ है और मौत बरहक है, बेशक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जी तो हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जी तो अक्सर इससे पहले भी नमाज वगैरह की भी मौजू पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। अपने नाजरीन को हर एक उसमें हम लोगों ने रहनुमाई करने की कोशिश भी की है। तो आज हमने एक अहम मौजू लेकर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे हम नमाज जनाजा, जो कि आप, हम और आवाम, हमारे नाजरीन अक्सर पढ़ा करते हैं। तो इसका भी तरीका हमारे अंदर अगर कुछ खामियां हैं या कोई चीज़ है तो हमारे नाजरीन तक वो भी पहुँचे, इसलिए ये नमाज जनाजा का मौजू हमने लिया है। तो इसी के तहत हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बताएं इमाम साहब, नमाज जनाजा क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बिल क़ुलूबि व दवाइया व आफ़िस व शिफ़ाइया सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है जी। अगर एक शख्स ने पढ़ ली जी, तो सारे लोग बड़ी ज़िम्मा हो गए। जी, और किसी ने नहीं पढ़ी जी, तो जितने लोगों तक खबर पहुंची जी, जी, सबके सब गुनहगार हुए। जी, जी, और नमाज जनाजा की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। और नमाज जनाजा के लिए कोई जमात होना भी शर्त नहीं है, एक शख्स पढ़ ले तो फ़र्ज़ अदा हो गया। और रहा नमाज जनाजा का तरीक़ा, जी, तो नीयत इस तरह से की जाती है कि नीयत की मैंने इस जनाजे की जी, जी, 4 तकबीरों के साथ जी, तारीफ़ वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, अगर मुक्तदी है तो ये कहेगा पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ी जाती है। लेकिन जनाजे की नमाज में वजल्ला सनाऊ का ज़्यादा पढ़ा जाएगा। इस अंदाज में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। तो जब तकबीर कहेंगे तो अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग अपने सर को आसमान की तरफ उठाते हैं। अक्सर देखा तो ये गलत तरीका है। न सर उठाना है ना हाथ उठाना है, बस उसी हालत में खड़े रहना है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद दरूद शरीफ जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद फिर तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे
اور اللہ اکبر پھر کہنے کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی. دعا اگر مرد کی ہے یا عورت کی ہے تو ایک ہی دعا ہے جنازے کی، اور اگر بچہ یا بچی کی ہے تو الگ الگ دعا ہے. مرد عورت دونوں کی دعا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اتنا کہہ کر پھر تکبیر کہیں گے، اور تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. اور اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں کے اندر کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، جب داہنی طرف سلام پھیرتے ہیں تو داہنا ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. جیسے سلام السلام علیکم جیسے شروع کیا بس دونوں ہاتھ چھوڑ دیا جائے. جیسے امام صاحب نے السلام علیکم کہا ویسے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیا جائے. جی تو یہ جیسے مان لیجئے تو طریقہ بتایا، تو یہ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے پاس خبر پہنچی، مثلا 100 لوگوں نے سنا اور 100 لوگ حاضر نہ ہوئے، صرف ایک ہی شخص آ گیا، تو اسی ایک شخص نے پڑھ لی تو سارے لوگ بری ذمہ ہو گئے، اور کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب سخت گنہگار ہوئے. جیسے مان لیجئے کہ یہ کسی گاؤں یا شہر کے حساب سے ہی یہ بات آئی ہے کہ جیسے 100 لوگوں کی آبادی ہے، تو اگر مان لیجئے سبھی کو پتہ چل گیا، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے. پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. جنازے کی نماز پڑھنا اور مومن کا جنازہ اٹھانا یہ ابھی ہمارے موضوع میں ہے، آگے اور بھی یہ تفصیل سے ہم لوگ اپنی ناظرین کو بتائیں گے. تو ذرا سے یہ طریقہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بتا ہی دیا. یہ بتائیں نماز جنازہ اسلام میں کب فرض ہوئی؟ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ جو آپ نے کہا نا، تو یہ کب اس میں ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ شریف میں اپنی 13 سالہ زندگی گزاری ہے، اور مکہ شریف سے جب مدینہ شریف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور وہی ہجرت کے پہلے ہی سال یہ نماز جنازہ فرض ہوئی ہے. تو کس کے دور میں، جیسے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کا نماز جنازہ پڑھا گیا؟ جی یہ سب سے پہلے نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف میں آئے تو اس کے لیے 2 قول ہیں. ایک قول کے مطابق حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھائی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھائی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن صحیح قول زیادہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے وہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے 1 ماہ پہلے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو ایک دن اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مبارکہ پر تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی. اور یہ جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کا انتقال سرکار کی ہجرت کے 9 مہینہ بعد ہوئی. اس لیے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے وہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ اس مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے گئے تو اس کے 9 مہینے بعد کی یہ واقعہ ہے؟ نہیں یہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 1 مہینہ پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. ہجرت کے 1 مہینہ پہلے وفات ہو گئی تھی. سرکار جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اور نماز جنازہ فرض ہوئی تو سرکار تشریف لے گئے ان کے تربت مبارکہ پر صحابہ اکرام کے ساتھ، اور وہاں 4 تکبیرات کے ساتھ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور یہ جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا انتقال ہجرت کے 9 مہینہ بعد ہوئی. اچھا ماشاءاللہ. یہ بتائیں جیسے نماز جنازہ
یہ کس کے لیے ہے اور اس کو کب کوئی وقت متعین ہے کہ کیا ہے اس کا؟ تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جنازہ لایا گیا تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے، اور اس کے لیے میت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں نماز جنازہ پڑھیں میت حاضر نہیں، اس میں جو نیت کی جاتی ہے، نیت کی میں نے اس جنازے کی، تو اس یہ حاضہ اس میں اشارہ ہے، تو میت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہ کس کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت یا کیول مرد ہی کے لیے ہے کہ کیسے؟ نہیں، سب کے لیے، مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کے لیے جنازے کی نماز ہے۔ نہیں، نماز پڑھنے کے متعلق میرا سوال ہے آپ سے، نماز جنازہ جو ادا کیا جاتا ہے تو کیا یہ عورتیں بھی ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں، عورتیں یہی ہمارے ناظرین کو بتانے کا یہی وہ میرا مطلب ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں میت آئی ہے تو فرض کفایہ کے متعلق جتنے لوگوں کے پاس خبر پہنچی وہ نماز ادا کر نماز جنازہ پڑھیں، نہیں ہے تو ایک دو لوگ چار لوگ پڑھ دیے تو پوری شہر سے ذمہ داری ختم ہوگی۔ میرے پوچھنے کا مطلب ہی یہی تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا بالغ اور نابالغ مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک جیسا ہے کہ کچھ فرق ہے اس میں؟ جی، سارے لوگوں کا طریقہ، بالغ اور نابالغ مرد عورت سب کی نماز جنازہ کا طریقہ ایک ہے، البتہ دعائیں الگ الگ ہیں۔ بالغ کی دعا بھی میں نے آپ کو سنایا ہی ہے، اور نابالغ اگر بچہ ہے لڑکا تو اس کی دعا الگ ہے، بچی اگر ہے لڑکی تو اس کی دعا الگ ہے، لڑکی ہے تو اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ جیسے کہ یہ بالغ مرد عورت کے لیے دعا ایک ہی ہے اور نابالغ لڑکا اور لڑکی کے لیے الگ الگ، یہ جاننا ہمارے ناظرین کو ضروری ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو اپنے علم والوں سے دریافت کر کے معلوم کرے، کیونکہ علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اگر معلومات نہیں ہے تو ہمارا یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کے پاس اگر کچھ جانکاری نہیں ہے تو پہنچے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ مان لیجئے کہ اکثر حمل کے دوران کچھ حمل سے پہلے ہی پیٹ میں ہی بچے گزر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد پیدائش بھی انتقال شدہ ہی ہوتے ہیں وہ لوگ، تو اب کیا وہ جو پیدائش ہی انتقال شدہ ہوئے ہیں، دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی، تو ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا؟ نہیں، اگر وہ بالکل مرا ہوا ہی بچہ پیدا ہوا ہے تو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی، اسے دفن کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر دنیا میں آنے کے بعد 1-2 منٹ زندہ رہا یا 1-2 سانسیں چلیں تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا تاکہ اسی نام سے قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے یہ بچے جو حمل سے پہلے ہی جن کا انتقال شدہ پیدائش ہوتی ہے، تو ان کا کیا ایک مختصر طریقہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے یہ کہ ان کو جیسے دفن کہاں قبرستان میں لے جا کے کرنا ہے کہ کیسے مان لیجیے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں پاؤں نہ پڑے، اور وہ ایک گوشت کا لتھڑا سمجھ کے دفن کر دیا جائے گا۔ بس وہ ایک سمجھو گوشت کا لتھڑا ہے، نہ اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ نہیں۔ جیسے کہ اور آگے بڑھتے ہیں کہ مومن کی جنازے اٹھانا اور کفن دفن کرنا، جیسے تدفین سے لے کر کے غسل دینا ہوتا ہے اور تمام یہ جو ایک ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جیسے نماز جنازہ تو بعد میں ہو گیا، اس سے پہلے جیسے انتقال ہوا، اب اس کو غسل کرانا ہے، پھر اس کو کفن پہنانا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بہتر انداز کیا ہونا چاہیے جو ہمیں شریعت نے رہنمائی کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کمیاں ہیں۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس برادری میں انتقال ہوا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس برادری میں انتقال ہوا، کفن دفن کرنا، جنازہ اٹھانا، مٹی دینا، یہ سب انہی برادری کے لوگ کریں، یا جس کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ نیک مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جنازہ کو کندھا دینا یہ عبادت ہے،
اور عبادت میں کسی کو بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور ایک یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود اٹھایا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب میرے سرکار نے اٹھایا ہے تو ہم تو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مومن کا جنازہ اٹھائیں اور اس انداز میں اٹھائیں، لے کر چلیں کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے، اور ہر بار 10 قدم چلے، چاروں پایوں کو یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے، اور ہر مرتبہ 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے، کندھا دینے کا انداز یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کو کندھا دے، پھر داہنے پائنتی کو کندھا دے، پھر بائیں سرہانے کو کندھا دے، پھر بائیں پائنتی کو کندھا دے، اور جب کندھا دے تو 10 قدم لے کر چلے، اور جب 10 قدم لے کر چلے گا تو یہ کل 40 قدم ہو گئے، اور جب جنازہ لے کر مومن کا جنازہ لے کر مومن 40 قدم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم حدیث پاک میں آیا ہے کہ پروردگار عالم اس شخص کی یقیناً مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ تو ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو اپنے میں یہ رسم و رواج ہے کہ جس برادری کا شخص انتقال کر جائے وہی اس کی نماز جنازہ پڑھے، وہی کندھا دے، وہی لوگ غسل کفن دے، تو اس کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہوں گا، ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ بغداد شریف میں ایک اللہ کی ولیہ رہتی تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو وہیں پر ایک کفن چور رہا کرتا تھا، تو اللہ کی ولیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ کفن چور بڑا خوش ہوا کہ وہ اللہ کی محبوب بندی ہیں، ان کو بہت اچھا کفن ملے گا، آج بہتر سے بہتر کفن چرانے کا موقع ملے گا۔ مارے خوشی کے گیا یہ کفن چور، نہایا دھویا اور گیا، جنازے میں شرکت کی، کفن دفن میں شامل رہا، اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد مٹی دینے کے بعد واپس آیا، اور جب شام ہوئی تو اپنا اوزار، قبر کھودنے والا اوزار اٹھایا اور پہنچ گیا، وہاں گیا، مٹی ہٹائی، پٹرا ہٹایا اور ہاتھ بڑھایا کہ کفن کھینچ لیا جائے، تو جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا کہ کفن کھینچے، ادھر سے آواز آئی، نادان جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرانے آیا ہے۔ جیسے اتنا سنا یہ کانپنے لگا، اب ویسے تو بڑا ہمتی ہوگا وہ جو کفن چرانے گیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس طرح کی آواز کبھی آئی نہیں تھی، اب اس نے آواز سنی تو کانپنے لگا، لیکن بڑا ہمتی تھا، جرأت کر کے اس نے کہا کہ او اللہ کی بندی، نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، روزے آپ نے رکھے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل آپ کا رہا ہے، آپ جنتی ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے مجھ کو جنتی بنا دیا، میں ایک کفن چور ہوں، آپ کا بھی کفن چرانے آیا ہوں، آپ نے مجھ کو جنتی کہہ دیا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ اللہ کی ولیہ کہنے لگی کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا فضل فرمایا، میری بخشش فرما دی، میری مغفرت ہو گئی، اور جتنے لوگ میری جنازہ کی نماز میں شرکت کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اے کفن چور تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اس لیے تو بھی جنتی ہو گیا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ مومن کی نماز جنازہ میں اور مومن کی جنازہ اٹھانے میں، غسل کفن دینے میں شرکت کرے، یہ باعث مغفرت ہے، باعث نجات ہے، باعث جنت ہے۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ قبیلے کے حساب سے یا برادری کے حساب سے عموماً ایسا دیکھا نہیں گیا ابھی تو ماشاءاللہ پہلے تھا، تو اللہ عالم اس وقت کسی بھی انسان کا جب میت ہوتا ہے تو ہر طبقے کے لوگ جہاں تک شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سبھی کو کاندھا دینا چاہیے، جنازے میں جانا بھی چاہیے، لیکن آج کل جو بڑا ایک مسئلہ دیکھا گیا ہے، ہر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جو غسل دیکھنے کی بات آتی ہے تو اب یا ان کو معلومات نہیں ہے، یا ان کو معلومات ہونے کے باوجود وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا علم کی کمی کہہ لیا جائے، تو یہ اسپیشل ان کو بلایا جاتا ہے کہ غسل دینے والے، بڑی تشویش ہوتی ہے، تو غسل دینا بھی
شاید ثواب کا کام ہے، جی تمام فضیلتیں ہیں اس کی، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جیسے کہ اپنے گھر کی میت ہے، اگر والدین کی کسی کی ہے تو اس کے اولاد وغیرہ غسل دیں، تدفین کریں، تو اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا سے وضاحت فرما دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے میت کے زیادہ قریبی ہونی چاہیے، جی جی، اس لیے کہ جب زیادہ قریبی ہوں گے غسل دیتے وقت اگر میت کا چہرہ بدل گیا یا میت کے کوئی بھی عیوب کہہ لیا جائے، کوئی بھی عیوب کہہ لیا جائے، جی کوئی بھی عیب ظاہر ہوئے یا کوئی اچھی بات دیکھی، تو اگر گھر کے اپنے ہی لوگ ہیں تو کوئی عیب اگر ظاہر دیکھا، کوئی عیب ظاہر ہوا تو اس کو پوشیدہ رکھیں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کو بالکل بتائیں اور لوگوں میں پھیلائیں اس کو، لیکن اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کو چھپائے، اس لیے دوسرے نہ دے کر کے اپنے گھر کے ہی میت کے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہی غسل کفن دیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بہتر ہے ماشاءاللہ، آپ نے وضاحت بھی فرمائی کہ جیسے غسل کے دینا یہ کیا کوئی الگ کوئی چیز تھوڑی ہے، جیسے ایک زندہ شخص اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، جیسے جو غسل ہم پر، جیسے مان لے ایک آدمی کے اوپر جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے ہم خود آج جمعۃ الوداع ہے یا کسی عیدین یا کسی اور دن غسل کرتا ہے انسان، یہ اسی حساب سے تو غسل ہے، یہ بس اسی اور پاکی حاصل کرنا ہی تو ہے۔ تو اس میں لوگوں کا ایک یہ ہو گیا کہ جیسے مان لیجیے اب غسل یہ کوئی الگ چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جی۔ تو اس حوالے سے جیسے مان لیجئے کہ اپنے قریب کے لوگ ہوں، اگر ان کے والدین ہیں تو اولاد اس کا دے، ہے نا، ان میں عورتوں کے متعلق تو شاید یہی ہے کہ عورتیں ان کو جو بہتر عورتیں ہی دیں گی، عورتیں ہی پردے کے ساتھ ان کو غسل دیں، اس کے تدفین کریں، باقی مرد میں یہ ہے، باقی یہ آج کل جو ہے باہر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے نا کہ فلانے کو بلا لاؤ، فلانے کو بلا لاؤ، بڑی تشویش ہوتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر نہیں معلومات ہے تو جس طریقے سے اپنے غسل کرتے ہیں، ہے نا، ہمارے پوچھنے کا یہی مطلب ہے، ایک بار آپ غسل کا جس طریقے سے طریقہ اس طریقے سے آپ بتا دیں، بس یہی جس طرح آپ غسل آپ خود بھی کرتے ہیں، اب جب ہم غسل کرتے ہیں تو ناک کلی کیا، منہ میں جب پانی ڈالا، 3 فرض ہے جیسے جی، تو پانی جب منہ میں ڈالا تو اب چونکہ زندہ ہیں تو منہ کے ہر طرف پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میت کو جب غسل دیا جائے گا تو میت کے منہ میں پانی نہیں بلکہ روئی لے کر کے اور اس کے دانتوں پر، منہ کے جہاں تک اب جو ہے انگلی پہنچے، اسی طرح سے 3 مرتبہ پوچھ دیا جائے گا، اور ناک میں پانی ڈال کر کے پھر روئی لے کر کے اور روئی سے صاف کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسح کرا دیا جائے گا، اور پھر بالکل عام طریقے سے جیسا ہم لوگ غسل کرتے ہیں بس وہی غسل ہے، جو غسل کی بس یہ ہے کہ نہلانے میں، غسل دینے میں یہ ضرور خیال رکھے کہ بدن کا کوئی عضو سوکھا نہ رہ جائے، جی جی جی، پانی ہر جگہ بہ جائے، اور ضروری یہ ہے کہ ستر بھی ڈھکا ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ستر بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اس میں احتیاط بھی برتیں۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے، اب آپ کے یہاں شہر میں اس طرح سے بھلے کس طرح غسل دیتے ہیں، ابھی تو نہ ہمارا کہیں جانا ہوا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، دیہات میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے ڈھک لیتے ہیں لیکن اوپر کھلا رہتا ہے، تو یہ اوپر بھی نہیں کھلا رہنا چاہیے، اوپر بھی چادر ڈال لے تاکہ، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل اپنے خاص قریبی جا کر کے غسل دے تاکہ قریبی ہی سطر دیکھے، دوسرے اور غسل دینے کے علاوہ دوسرے کو بھی سطر دیکھنا یا دکھوانا یہ جائز نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی ستر دیکھنا تو کسی کے لیے خیر وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن ستر ڈھک کر کے ہی اس کو غسل دیا جائے اور ہر اعضاء سے نجاست نکل جائے، اگر ہے تو نجاست نکل جائے، اس کے بعد اس کو پاک کرایا جائے، اس کے بعد پھر کفن دفن وغیرہ میں جایا جائے۔ امام صاحب ہم وقت کے اختتام پہ ہیں، اور آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو تدفین سے لے کر، غسل سے لے کر قبر میں رکھنے تک اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کا ذرا سے وضاحت فرما دیں، پھر اب اپنے آخر میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ ہم چلتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ میت کو کاندھا دینا اور مٹی دینا، ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونا، اس کے بعد جتنا ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، وہ تو میت مرنے کے بعد یہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد مومن کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، جتنا ہو سکے جو بھی ہو سکے
पढ़े और पढ़ के उनके नाम से एसाले सवाब करे। एसाले सवाब करना दूसरे के लिए, ये भी हम सब के लिए, जो भी करता है उसके लिए निजात का ज़रिया है, जन्नत का ज़रिया है। जैसे अक्सर हमने उलमाओं से सुना है कि जैसे अभी आपने हमारे नाज़रीन को दुआ भी बताया जी, तो अब अक्सर जैसे मान लीजिए लोग इस दुआ को याद नहीं करते हैं जी, तो अब जैसे ये आपने बालिग मर्द औरत की बताया ना, अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना, जो बताया ना आपने, जी। तो अगर उसको याद नहीं है तो क्या बताया सूरह फातिहा भी पढ़ लिया जाए, क्या इसे कुछ बताया जाता है कि अगर उस वक्त याद नहीं है तो दुआ की नियत से? हाँ, दुआ की नियत से पढ़ लिया जाए, लेकिन ये इसको बिल्कुल आदत बना लेना नहीं, सीखना तो फर्ज है, वो तो फर्ज है, लेकिन जब तक ना सीख पाए तो ये दुआ की नियत से, तिलावत की नियत से नहीं। वो अपने उम्र भर ऐसे यही करता रहे या साल भर ऐसे, ये सीखने में कोई ज्यादा तो टाइम लगेगा नहीं। तो क्या इसको पढ़ सकते हैं? से अगर मान लीजिए अमूमन कुछ दिनों तक, लेकिन इल्म सीखना तो फर्ज है भाई, ये तो अपने जिंदगी में अपनी उसमें सीखना ही चाहिए हर इंसान को। मेरी भी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों से राब्ता करके सीखा जाए। हम प्रोग्राम के एकदम बिल्कुल अख्तिताम पे हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में आकर हमारे नाज़रीन को जनाजे से मुताल्लिक तमाम चीज़ों की वजाहत की, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, इसी तरीके से दीन का काम आपसे लेता रहे। हाँ, मेरे हक़ में भी दुआ करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शक बिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कारी अहमद यार कादरी साहब, इमाम कादरी मस्जिद बीपी चौक नेपालगञ्जका। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ विषय, नयाँ व्यक्ति लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद ज़ियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै